रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। अज़ीज़ान इकराम क़द्र दानिशमंदान आज़म, हमारा सिलसिला गुफ्तगू नमाज के अहकाम के सिलसिले में जारी था और बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि नमाज के वाजिबात कौन से हैं और उनमें से अरकान नमाज कौन से हैं और वाजिबात नमाज कौन से हैं। तो अज़ीज़ान इकराम क़द्र, आपसे पहले भी बारहा गुजारिश की गई थी और अगर आप इस पे गुज़श्ता दुरूस के ऊपर मुतवज्जे रहे हों तो इस नमाज की अहमियत के हवाले से हमने अच्छी खासी रोशनी डाली और ये बताया था कि हमारी तमाम तर इबादत का दारोमदार इस नमाज के ऊपर है। अगर हमारी नमाज कबूल हो गई तो गोया हमारे सारे अमाल कबूल हो गए, और अगर ये हमारी नमाज रद्द कर दी गई तो गोया हमारे सारे के सारे अमाल रद्द कर दिए जाएंगे। लिहाजा जितना ये सेंसिटिव मसला है, जितना ये अहम और मुहिम मसला है, तो उसी के मुताबिक हमें इसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, इसके अंदर हमें इन्हिमाक करना पड़ेगा, गौर व फिक्र करना पड़ेगा। जैसा कि आप देखते हैं कुरान मजीद और रवायात आइमा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में बारहा इस तरफ मुतवज्जे किया गया है। जब अहले जहन्नम से सवाल करेंगे अहले जन्नत कि कौन सी चीज़ तुम्हें जहन्नम में लेके आ गई, तो वो यही जवाब देंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। और यही बात जब हम रवायात में देखते हैं तो मासूम क्या इरशाद फरमाते हैं कि हम उस शख्स की बिल्कुल शिफात नहीं करेंगे, हम उस शख्स की बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे, या हम उस शख्स को अपना नहीं कहेंगे जो नमाज को हकीर जानेगा। यानी ला तनालु शिफाअतुना मन इस्तखफ़ सलात, यानी हम उस शख्स की शिफात बिल्कुल नहीं करेंगे जो नमाज को हकीर जानेगा। जब हमें यह पता चल गया कि ये इतना मुहिम मसला है तो फिर हमें इसी हवाले से इसके लिए तैयारी करना पड़ेगी। इसलिए बारहा कुरान में कहा गया कि नमाज को कायम करें। नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया गया, नमाज को कायम करने का हुक्म दिया गया। यानी हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी नमाज कायम है? अगर इस नमाज के पढ़ने के बाद हम बेहयाई और बुराई और ग़ीबत और चोरी और चुगली से बच गए, समझे हमारी नमाज कायम हो गई। और लेकिन अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं, साथ में ये तमाम तर गलतियाँ हमसे सरज़द हो रही हैं, मानवी गलतियाँ भी हो रही हैं, रूहानी गलतियाँ भी हो रही हैं, ज़ाहिरी गलतियाँ भी हो रही हैं, तो यकीन जानिए कि वो हमारी नमाज हमसे कायम नहीं हुई। तो बात यहाँ आके पहुँची कि जी इतना सेंसिटिव मसला है तो फिर हमें इतनी ही इसके अंदर गौर व फिक्र भी करनी होगी, इतना ही इसके साथ हमें बढ़ चढ़ कर इसके मसाइल को सीख कर अच्छे अंदाज से नमाज को पढ़ना होगा, ताकि हम नमाज को उस मेराज पर पहुँचा सकें जो कहा गया सलातु मेराजुल मोमिन। तो अज़ीज़ान इकराम क़द्र, आज इन्हीं मसाइल के सीखने की बारी है। आज हमें इसके अंदर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। यानी नमाज सिर्फ ये नहीं है कि 2 रकत नमाज पढ़ ली या 4 रकत नमाज, 4 अज्जा को हमने अंजाम दे दिया तो नमाज हो गई। नहीं, नमाज के असरात से हमें पता चलेगा कि हमारी नमाज किस तरीके से हो रही है। अब अगर यही नमाज, जब मुझे इतना पता है कि मेरे तमाम तर अमाल का दारोमदार इसके ऊपर है, अब अगर मैंने इसके मसाइल को सीखने में गफलत कर दी तो अब ये मेरा अपना कसूर है। यानी अब मुझे पता है कि अगर मेरी नमाज कबूल होगी तो बाकी मेरे अमाल कबूल होंगे। तो इसके लिए मुझे फिर सही से गौर व फिक्र करना होगा, इसके मसाइल को अच्छे तरीके से सीखना होगा, इसके वाजिबात क्या हैं, इसके मुस्तहबात क्या हैं, इसके रुकन क्या हैं, इसके गैर रुकन क्या हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर फोकस करना होगा। मसलन मैं एक मिसाल दूँ कि अगर हमें किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ना हो तो हमें उतना ही उसके ऊपर जोर लगा के चढ़ना पड़ता है। यानी हमारी सांस फूलती है, पहले कदम से दूसरा कदम मुश्किल हो जाता है, दूसरे से तीसरा कदम मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि हमारी मंजिल है कि हमने पहाड़ के ऊपर चढ़ना है। अब अगर यही मैं मिसाल आपको दूं कि इसी पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, हम खुदा के करीब होना चाहते हैं, अपने इस अरूज की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो दुश्मन हर लम्हे आगे से घात लगाए बैठा है, वार करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। और आप जानते हैं कि शैतान हमारा खुला दुश्मन है, वो ये नहीं चाहता कि इंसान अपने ये नेक अमाल लेकर खुदा की बारगाह में पहुंच जाए। तो जैसे जैसे हमने कदम बढ़ाना है, वैसे वैसे हमने शैतान को ये याद दिलाना है, बावर करवाना है कि तुम जितनी भी मेहनत कर लो, जितनी भी कोशिश कर लो, तुम हमारे कदमों में लर्जिश नहीं ला पाओगे, तुम हमें नहीं हरा पाओगे। हम इलाही रास्ते पर जा रहे हैं और हम इंशाअल्लाह
چلتے جائیں گے. تو اب جیسے جیسے مجھے آگے بڑھنا ہے تو ویسے ہی مجھے ان مسائل کے اوپر صحیح ڈیپلی دھیان دینا پڑے گا. تو عزیزان گرامی قدر، اب آتے ہیں اصل نماز کے اندر وارد ہوتے ہیں کہ اس کی جو اتنی اہمیت ہے. اب ان کے مسائل کی طرف آتے ہیں. نماز کو بیسیکلی نماز کے واجبات کو، نماز کے اجزاء کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: رکن نماز اور غیر رکن نماز. اگر رکن نماز میں سے کوئی چیز ہمارے مس ہو جاتی ہے، چاہے غلطی سے ہو جائے، چاہے نہ جانتے ہوئے یا جانتے ہوئے، جس طریقے سے بھی رکن نماز میں سے کوئی چیز ہمارے سے مس ہو جائے گی، ہماری نماز باطل ہو جائے گی، ہمیں بالکل نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اس میں ہمارے پاس کوئی اور دوسرا رائے حل نہیں ہے. جبکہ جو دوسرے واجبات نماز ہیں ان میں گنجائشیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہیں. مثلا ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے اللہ نے رائے حل بتایا ہے، یا تو اس غلطی کو ویسے ہی اللہ معاف کر دیتا، چلے کوئی بات نہیں، ہو جائے گا، چل جائے گا. لیکن اگر کوئی غلطی ایسی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے اللہ نے رائے حل بتایا ہے، جو سجدہ سہو کی صورت میں ہم سجدہ دے کر اپنی نماز کو بچا سکتے ہیں. تو نماز کے واجبات میں سے جو رکن نماز ہیں، کلی طور پہ 5 رکن ہیں ہمارے پاس: نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام متصل و رکوع اور 2 سجدے. یہ رکن نماز ہے. یعنی ان میں کہیں پہ عمدن یا سہون، جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے، جس طریقے سے بھی ہماری نماز میں سے یہ کوئی رکن مس ہو گیا، ہماری نماز قائم نہیں رہ سکتی، ہماری نماز نہیں ہو سکتی. یوں سمجھ لیں کہ نماز کی بلڈنگ کے یہ بنیادی ترین ستون ہیں. ایک ستون بھی اگر ان میں سے نکل جائے گا تو نماز ہمیں دوبارہ اعادہ کرنا پڑے گی. اب نیت، یہاں پہ ایک بنیادی میں فکر دینا چاہ رہا ہوں، ایک پوائنٹ ہے جو آپ احباب کے سامنے درد دل ہے جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں، کہ ہم الفاظوں میں الجھ کر رہ گئے ہیں. یعنی میں نماز پڑھتا ہوں ظہر کی قربتاً الی اللہ، مغرب پڑھ رہا ہوں، فجر پڑھ رہا ہوں، یعنی ہم لفظوں کے الجھن میں آ چکے ہیں، لفظوں میں الجھ کر رہ گئے ہیں. جب سے اس سے آگے مین سفر تھا جو میں نے کرنا تھا، جو میں نے نہیں کیا. مثلا اس سے آگے سفر کیا تھا کہ اے میرے مالک، میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، مجھے تجھ سے روح لگانی تھی، میں بھٹکا ہوا تھا، میں بھولا ہوا تھا، میں تیرے قرب کے لیے آیا ہوں. قربتاً الی اللہ، کہ میں اللہ تیرا قرب چاہتا ہوں، تیرے نزدیک آیا ہوں. میں ایک سادہ سی مثال دوں اپنے عزیزوں کو. مثلا آپ دیکھیں چند لوگ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہوں، یا آپ کے پاس کوئی شخص آئے بات کرنے کے لیے، وہ بات آپ سے کر رہا ہے لیکن توجہ آپ کی طرف نہیں دے رہا. مثلا اپنے موبائل میں مصروف ہے، یا بات آپ سے کر رہا ہے لیکن دھیان اس کا کسی اور طرف ہوتا ہے، تو ہمیں غصہ آتا ہے. جنرل سی بات ہے، یار اس بندے کو تمیز ہی نہیں ہے، اس کو ہمارا خیال ہی نہیں ہے، بات کر رہا ہے لیکن آگے سے کوئی توجہ تو دے ہی نہیں رہا، ایسے ہی بات کرتا جا رہا ہے. اب یہی گناہ یعنی جب شخصیتیں بدلتی ہیں، لوگ بدلتے ہیں، مقام بدلتا ہے، گناہ کا لیول بدل جاتا ہے. مثلا اب یہی سے آپ بدتمیزی کہیں گے، میں آپ کے پاس آتا ہوں، میں آپ کی دھیان نہیں دیتا لیکن موبائل میں مصروف ادھر سے آپ سے باتیں کر رہا ہوں، یا کوئی شخص اور آپ کے پاس ہے ایسے کر رہا ہے، تو آپ اسے کہیں گے کیا بدتمیزی ہے یہ. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی بدتمیزی میں رب اکبر سے کر رہا ہوں. ادھر سے میں نے آپ کو کہہ تو دیا کہ نماز ظہر پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، لیکن نماز جب میں نے شروع کی، نماز کیا تھا؟ کلام با خدا تھی، خدا کے ساتھ راز و نیاز تھا. میرا دھیان ہی نہیں ہے خدا کی طرف، بس طوطے کی طرح جو مجھے صورتیں آتی تھی، میں نے الحمد پڑھی، سورہ پڑھی، رکوع اور ذکر سجدہ کیا اور بس. نہیں عزیزان محترم، اگر عام انسان کے سامنے یہ بدتمیزی شمار ہوتی ہے تو یہی دیکھیں ہم کتنا بڑا گناہ کر جائیں گے. نہ جانتے ہوئے ہم کہاں کھڑے ہیں. یعنی ہم جائیں خدا کی بارگاہ میں بھی ہیں لیکن در حقیقت اس کی بارگاہ میں نہیں ہے، یعنی بے دھیانی کر رہے ہیں. لہٰذا اس بے دھیانی سے بچنا ہے. خدا یعنی آپ اس نماز کے ترجمے کے اوپر توجہ دیں. یعنی جب نماز پڑھ رہے ہیں، یہی قرات جب ہم کرتے ہیں، توجہ ہونی چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں کس سے گفتگو کر رہا ہوں. نیت یعنی دل سے اگر آپ کا ارادہ ٹھیک ہے کہ میں نماز ظہر پڑھ رہا ہوں، نماز عصر پڑھ رہا ہوں، یا فلاں نماز پڑھ رہا ہوں، معین ہو اور ارادہ درست ہو. زبان سے کہنا ضروری نہیں تھا، زبان کے الجھاؤ کی ضرورت نہیں تھی. لہٰذا توجہ رکھیے. یعنی کس مالک سے ملنے کے لیے آپ آئے کھڑے، یعنی جب اسی سے اگلا رکن کیا ہے تکبیرۃ الاحرام، اللہ اکبر. یعنی جب میں نے اللہ اکبر کہہ دیا، اس کا کیا مطلب ہے کہ میں نے اپنے اوپر خدا کے علاوہ ہر سوچ کو حرام کر دیا. اب دوران نماز میں زندگی کا اور کوئی کام نہیں کر سکتا، مجھے کوئی دنیا و مافیا کی خبر نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ تھا، یعنی اپنے اوپر حرام کر لیا، میں نے دنیا کو حرام کر دیا. اب ہوں تو میں اور میرا خدا ہے، مجھے صرف خدا کے نزدیک ہونا تھا.
لیکن کیا جب ہم یہی تکبیرۃ الاحرام کہہ لیتے ہیں یہ احساس ہوتا ہے ہمارے پاس؟ توجہ کرنی پڑے گی، اس احساس کو زندہ کرنا پڑے گا۔ اگر یہ احساس نہیں ہوگا، یعنی ادھر سے میں نے زبان سے تو کہہ دیا کہ میں نے ہر چیز کو اللہ کے علاوہ اپنے اوپر حرام کر دیا، لیکن اسی نماز میں ہوں، میرے لفظ میرے عمل کے ساتھ دلالت نہیں کر رہے، یعنی میری سوچ کہیں گھوم رہی ہو، کھڑا میں ہوں مسجد میں لیکن ذہنی طور پہ میں بازار میں گھوم رہا ہوں، دکان کے حساب و کتاب میں لگا ہوا ہوں، بچوں کی فیس کے چکر میں لگا ہوا ہوں، گھر کے کوئی معاملات ہیں ان کو سوچ رہا ہوں۔ نہیں عزیزان گرامی کیا تھا، یہ بے توجہی ہم برتیں گے اس رب کے ساتھ۔ اللہ نے یہی تو کہا ہے بے توجہی نہیں، یعنی جس روز ہم اس حساب کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، اس توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، تو انشاءاللہ یہ نماز ہمیں معراج پر لے کر جائے گی۔ اب آتے ہیں مسائل کے اوپر، یعنی نیت، جب آپ نے نیت کرنی ہے تو بس یہ ہو کلیئر ہو کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، قربتان اللہ، اتنا کافی ہے۔ یعنی زبان سے بھی آپ دل سے ارادہ کر لیتے ہیں تو کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ تکبیرۃ الاحرام کہتے ہوئے جب آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے تو انتہائی توجہ کے ساتھ، یعنی جسم ساکن مطلق ہو، کوئی جنبش کوئی حرکت اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، یعنی جب ہم نے یہ تکبیرۃ الاحرام کو کہنا ہے، زبان سے جاری کرنا ہے تو جسم بالکل ساکن ہو، ایسے نہیں کہ ادھر سے چلتے چلتے آئے مصلی پہ کھڑے ہوئے پھر میرا جسم ساکن ہی نہیں ہوا، اللہ اکبر نہیں ہے۔ جب بھی اپنے واجبات میں سے کسی چیز کو انجام دینا ہے تو ہر جگہ پہ یہ مسلم ہے کہ آپ نے اپنے جسم کو ساکن رکھنا ہے۔ تکبیرۃ الاحرام کے بعد قیام متصل برکوع، بنیادی ترین رکن ہے نماز کا، اکثر ہم سے یہیں پہ آ کے غلطی ہو جاتی ہے، اس کے اوپر ہم نے توجہ رکھنی ہے۔ یعنی قیام متصل برکوع کس کو کہتے ہیں؟ یعنی قرات کے ختم ہونے کے بعد اور رکوع میں جانے سے پہلے، یعنی سورہ الحمد اور اس کے بعد آپ نے جو بھی سورہ پڑھا ہے اس کے پڑھنے کے بعد اور رکوع میں جانے سے پہلے ایک لمحہ جو رکنا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیام متصل برکوع۔ اگر یہ ہم انجام نہیں دیں گے ہماری نماز بات ہو جائے۔ مثلا میں نے الحمد پڑھی، الحمد کے بعد دوسرا سورہ پڑھا، ہوگا لبتر اللہ اکبر، ساتھ ہی میں رکوع میں چلا جاتا ہوں، قیام متصل برکوع نہیں کرتا ہوں، میری نماز باطل ہو جائے گی۔ اور یہ ستون ہے نماز کا، رکن ہے، رکن باطل ہو گیا، مس ہو گیا، نماز باطل ہو جائے گی۔ قیام متصل برکوع کے بعد آتی ہے رکوع، یعنی رکوع کو بھی آپ نے جب آپ نے رکوع میں پہنچ جانا ہے، مکمل جھک جانا ہے، تب آپ نے ذکر رکوع کو شروع کرنا ہے۔ یعنی اس سے پہلے ایسے نہیں کہ آپ یہاں جھک رہے تھے، مکمل وجود ساکن نہیں ہوا تو آپ نے ذکر رکوع پڑھنا شروع کر دیا، ایسا نہیں ہوگا عزیزان محترم۔ یعنی ہر جگہ پہ سکون کا آپ نے انتہائی دھیان رکھنا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے سجدے کی باری۔ سجدے میں ہم سے کچھ بنیادی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ بعض کا مومنین احباب ہم نے دیکھے اپنے ایسے دوست، یعنی جو ہاتھوں کو صحیح سے نہیں لگا پاتے، یعنی ہاتھوں کو یوں یعنی کرو سا اس کے اندر رکھ لیتے ہیں، یوں ٹیڑھے سے رکھ لیتے ہیں، ایسے ہی ہاتھوں کو مکمل ہتھیلی کو زمین کے اوپر لگانا ہے، اور جب آپ کے ساتوں اعضائے سجدہ مکمل زمین پر لگ جائیں گے اور جسم سکون اور ٹھہراؤ میں آ جائے گا، تب آپ نے ذکر رکوع کو پڑھنا ہے۔ ایسے ہی انگوٹھے لگانے میں بھی ہم سے اشتباہ ہو جاتا ہے۔ اگر انگوٹھے، بعض دوست کیا کرتے ہیں، یہ انگوٹھے کے ظاہری حصے کو اس کو لگانا شروع کر دیتے ہیں، پاؤں کے انگوٹھے کو، لیکن جبکہ اس کو نہیں، ہم نے انگوٹھے کی نوک کو لگانا ہے زمین کے اوپر، یعنی اس طرف توجہ رہنی چاہیے۔ یعنی ہاتھوں کے لگانے میں اور ہاتھوں کے رکھنے میں اور پاؤں کے انگوٹھے کے لگانے میں یہ خاصی توجہ برتنی چاہیے۔ یہ یعنی 7 اعضاء جو لگانے ہیں، بعض کا کیا ہوتا ہے کہ آپ سجدے میں ہیں، موبائل کی بیل بج جاتی ہے یا کوئی مطلب خارش ہو جاتی ہے، آپ کو ہاتھ اٹھانا پڑ جاتا ہے، یعنی 7 اعضاء میں سے کسی عضو کو اٹھانا پڑتا ہے سوائے پیشانی کے۔ آپ باقی 6 اعضاء کو سجدے کے یعنی حالت سجدہ میں بھی اٹھا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس وقت آپ ذکر سجدہ کو نہیں پڑھیں گے۔ یعنی ذکر سجدہ کو بریک لگائیں، موبائل بند کرنا تھا، خارش کرنی تھی، یا جس وجہ سے بھی آپ کو ہاتھ اٹھانا پڑ گیا، پاؤں اٹھانا پڑ گیا، اٹھا لیں، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن دوبارہ رکھیں، جب حالت سکون میں آ جائیں تب جا کے آپ ذکر سجدہ کریں۔ تو عزیزان اکرامی قدر، آج یہ ارکان نماز تھے 5 بنیادی، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں نیت میں، تکبیرۃ الاحرام میں، اور بھی بہت سارے ایسے اخلاقی پوائنٹس ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نماز کو معراج تک لے جانے میں کون سے ہمیں معاون ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہوتی۔ دعا کرتے ہیں کریم اللہ، رحمان اللہ، رحیم اللہ، بحق چہاردہ معصومین علیہ السلام ہمیں نماز کے مسائل کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کی ان حکمتوں کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور واقعی اس نماز کو ہمارے لیے وہی نماز جو مومن کی معراج ہے ایسی نماز قرار دے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔